अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और मैं आपको वेलकम करती हूँ आयशा गुल रीडिंग्स में। नावल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चले आइए शुरू करते हैं इकरा अजीज़ का नावल मताए हयात। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही उसकी नज़रें सामने उठीं, जहाँ एक मेज़ पर वो बैठी अपनी नाजुक कलाई में पहनी रिस्ट वॉच पर वक्त देखती शायद उसी की मुंतज़र थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ आया, उसके मुकाबिल रखी कुर्सी पर आ बैठा। सर उठाकर उसे देखते ही वो हौले से मुस्कुराई थी। क्या कोई बहुत ज़रूरी बात थी जो यूं अचानक बुलाया? वो दोनों हाथों की उंगलियां बाहम फंसाए मुस्कुराकर कहता हुआ उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। हाँ, वो दरअसल मुझे हमारी शादी के मुतल्लिक कुछ बात करनी थी। वो धीमी आवाज में कहती सर झुका गई। गो कि उनका निकाह हो चुका था, मगर इस लम्हे वो मूसा से बात करने में एक झिझक सी महसूस कर रही थी। शायद बात की नोयत ही कुछ ऐसी थी। जरूर करे मोहतरमा, मैं सुन रहा हूँ। वो हनूज मुस्कुरा रहा था। वो यूं भी आदतन हर किसी से नरमी से मुस्कुरा कर बात किया करता था। वो उसकी नरम मिजाजी का खराज उसके बाबा तैयब हबीब को जाता था, ऐसा वो सोचता था। तुम्हें बुरा लगेगा तो? अब के वो संजीदगी से पूछने लगी। मुझे बुरा क्यों लगेगा अमल? उसने अबरू चुकाकर सवालिया नजरों से उसको देखा। शायद तुम्हें बुरा लगे, मगर ये मेरी ख्वाहिश है कि वो इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी, जबकि उसके सामने बैठा मूसा हैरत और शौक की कैफियत में उसे देख रहा था। अगले ही पल वो एक झटके से अपनी जगह से उठा और कुछ भी कहे बगैर रेस्टोरेंट से बाहर निकलता चला गया। उसे यूं जाते देखकर अमल महज गहरी सांस भरकर रह गई। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे आदत वो बुलंद आवाज में सलाम करते हुए घर में दाखिल हुआ था। वालेकुम सलाम मूसा बेटे। फजल बाबा ने नरमी से मुस्कुराते हुए उसके सलाम का जवाब दिया था। बाबा कहाँ हैं फजल बाबा? उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए पूछा। वो अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे हैं। जवाबन वो होले से मुस्कुराकर बोले। फजलुद्दीन बाबा उसके घर के मुलाजिम थे, मगर तैयब हबीब और मूसा के लिए वो एक घर का फर्द ही थे। फजल बाबा, आखिर बाबा हर वक्त काम में इतना मसरूफ क्यों रहते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि खुद को यूं हर वक्त मसरूफ रखकर वो अपने आप को मजीद थकाना चाहते हैं। वो पुरसोच अंदाज में पूछ रहा था। बेटे, ये काम काज तो इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और वैसे भी मसरूफ रहना तो अच्छी बात है। उन्होंने जैसे उसे मुतमईन करना चाहा। मसरूफ रहने और खुद को मसरूफ रखने में फर्क होता है। आप तो बाबा के अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं फजल बाबा। आज आपको मुझे बताना ही होगा कि बाबा अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका लहजा अटल था, जबकि फजल बाबा महज गहरी सांस लेकर रह गए। क्या तुम वाकई जानना चाहते हो? आप बताएंगे या नहीं? उल्टा उसने ही उनके अंदाज में सवाल किया, जबकि फजल बाबा उसकी नर्म मिजाजी के साथ साथ उसकी जिद्दी तबीयत से भी बखूबी वाकिफ थे। तभी नाचार उसके आगे हथियार डाल दिया। ठीक है, फिर सुनो कि ऐसे क्यों है तैयब हबीब। वो उदासी से मुस्कुराए, जबकि मूसा यकटक खामोशी से उन्हें देखे जा रहा था। इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब जिंदगी उससे इम्तिहान लेती है, ये देखने के लिए कौन उस मुश्किल तरीन इम्तिहान के सफर में भी साबित कदम रहता है और कौन थक हार कर मनफी रुख इख्तियार कर लेता है। 50 करोड़ बाबा जान। हैशम हैरत जदा से अपने वालिद को देख रहा था। हाँ बेटे, मगर मुझे दुख उन पैसों का नहीं, बल्कि अख्तर जमान के दिए गए धोखे का है।
طیب حبیب نے تھکے تھکے انداز میں کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر کہا، مگر بابا جان، یہ غلط ہے۔ اختر انکل آپ کی دونوں فیکٹریاں بیچ کر اور پھر 50 کروڑ کا گھپلا کر کے ایسے کیسے ملک کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ طیب حبیب کے ایک بہترین دوست اور بزنس پارٹنر اختر زمان نے دھوکے سے ان دونوں کی فیکٹریاں بیچ دی تھیں اور پھر 50 کروڑ کا گھپلا کر کے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں طیب حبیب خاصے غم زدہ اور متفکر نظر آتے تھے۔ البتہ ہیشم کی سوچوں کے دھاگے کہیں اور ہی الجھے تھے۔ ہیشم پاک الیکٹران کمپنی میں انجینئر کے عہدے پر فائز تھا، مگر اس کی تنخواہ بس اتنی ہی مناسب تھی کہ وہ بمشکل اپنی بیوی اور 6 ماہ کے بیٹے کا خرچ اٹھا سکتا تھا، جبکہ وہ اب تک اس قدر آرام دہ آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، وہ سب اس کے بابا طیب حبیب کی سالوں کی محنت سے کمائی گئی دولت کی وجہ سے تھی۔ وہ آج اتنے بڑے اور خوبصورت بنگلے میں جو رہائش پذیر تھے، یہ بھی اس کی بابا کی محنت تھی۔ مگر اب حالات نے ایسا رخ پلٹا تھا کہ طیب حبیب کے پاس اس کے گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ان ہی لامتناہی سوچوں میں گم وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد طیب حبیب نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ وہ ہیشم کو اس سب سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی طرح ان کے بیٹے کو بھی دکھ ہوگا، مگر ایسی باتیں کب اور کہاں تک چھپتی ہیں؟ ہیشم کو بھی ان کے ایک ملازم سے یہ خبر مل گئی تھی۔ وہ اس بات پہ ان سے خفا بھی ہوا تھا کہ انہوں نے اب تک اسے لا علم کیوں رکھا تھا۔ ہیشم 12 سال کا تھا جب اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر طیب حبیب نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ اپنی زندگی ہیشم کی دیکھ بھال اور اچھی تربیت میں وقف کر دی۔ انہوں نے اسے بے حد محبت، اپنی بھرپور توجہ دی تھی۔ وہ اسے کبھی اپنی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب گینا پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بابا جان، آپ کو اس کی منگنی میں ضرور جانا چاہیے۔ طیب حبیب کی چھوٹی بہن فاطمہ، جو کہ حیدرآباد میں مقیم تھی، 2 دن بعد ان کی اکلوتی بیٹی کی منگنی کی تقریب تھی، لہٰذا ہیشم اور اس کی بیوی مشل انہیں وہاں جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مگر تم لوگ بھی چلتے تو اچھا تھا، وہ نرمی سے مسکرا کر بولے، جبکہ مشل نے کنکھیوں سے ہیشم کو دیکھا تھا۔ وہ بابا جان، آج کل کام کا دباؤ بہت ہے، پھر ارمان بھی ابھی اتنا چھوٹا ہے، لہٰذا ہمارا شہر سے باہر جانا ذرا مشکل ہے۔ بات تو درست ہے کہ تم نے بیٹے، انہوں نے جیسے اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کے بے حد اصرار پر طیب حبیب اپنی بھتیجی ابگینہ کی منگنی سے قبل بات تو درست کی تم نے بیٹے، انہوں نے جیسے اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کے بے حد اصرار پر طیب حبیب اپنی بھتیجی ابگینہ کی منگنی سے ایک دن قبل ہی حیدرآباد چلے گئے تھے، جبکہ یہاں مشل اپنے ترتیب دیے گئے لائحہ عمل کے پورے ہونے پر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بابا جان تو چلے گئے ہیں ہیشم، اب اس گھر سے جلدی نکلنے کی تیاری کریں۔ جن لوگوں کو آپ نے یہ گھر بھیجا ہے وہ کب تک شفٹ ہوں گے یہاں؟ وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آ جائیں گے وہ لوگ بھی 1-2 ہفتے تک، ہیشم نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں، جب سے اس نے بابا کی لا علمی میں یہ گھر بیچ کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اسے ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا، مگر پھر مشل کی کہی گئی باتیں اس کی سماعت سے ٹکراتی تھی۔ بابا جان نے ساری زندگی اتنی دولت کمائی ہے، جتنا بھی نقصان ہوا ہو، محض یہ گھر ہی ان کا آخری سرمایہ تو نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اور بھی بہت کچھ ہو جو انہوں نے سنبھال رکھا ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہیشم نے اپنے اندر سر اٹھاتی ندامت کو محسوس نہ کرتے ہوئے اس گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ بس اپنی فیملی کا ہی خرچہ بمشکل اٹھا سکتا تھا۔ اسی پل
اسے محض اپنی اور اپنی فیملی کے مستقبل کی فکر تھی، جس میں اب صرف اس کی بیوی اور بیٹا شامل تھے۔ آپ اداس مت ہوں، بابا کے آنے کے بعد ہم انہیں ساری حقیقت بتا دیں گے کہ یہ فیصلہ ہم نے ہمارے بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے کیا تھا۔ گھر کے داخلی دروازے سے نکلنے کے بعد بھی ہیشم کو ہنوز دروازے پر استادہ دیکھ کر مشل بمشکل اپنی اکتاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، اور ہیشم طیب ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ البتہ جو ایک چیز وہ یہاں سے اپنے بابا کی لے کر جا رہا تھا وہ ان کی سیاہ ڈائری تھی، جسے وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ مگر کیا فائدہ، جس شخص کی ڈائری تھی انہیں ہی اب ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ تو طیب حبیب جو اب گینا کی منگنی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے، محض 2 دن کے لیے حیدرآباد گئے تھے، اپنی بہن کے بے حد اصرار پر ایک ہفتہ وہاں گزار کر آج کراچی واپس لوٹے تھے۔ اپنے عالی شان بنگلے کو یوں ویران اور تالا لگے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ یوں علل صبح ہیشم اور بہو کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے ہیشم کو فون کرنے لگے۔ اس کا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگے۔ تبھی اچانک وہاں سے ہیشم کے دوست ہمدان کو گزرتے دیکھا تو بے سختہ پکار اٹھے۔ وہ شاید ابھی ابھی فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے آ رہا تھا۔ ان کے پکارنے پر سر جھکائے ان کے نزدیک چلا آیا۔ السلام علیکم طیب انکل۔ وعلیکم السلام ہمدان بیٹے، کیا تم جانتے ہو ہیشم اس وقت کہاں گیا ہوگا؟ فون بھی بند آ رہا ہے اس کا، وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ ہیشم کے لیے ان کے چہرے پہ چھائی فکر مندی دیکھ کر ہمدان کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی در آئی تھی۔ انکل، وہ چلا گیا، میں نے اسے بہت روکا تھا، مگر وہ بھابھی اور ارمان کو لے کر اس گھر کو بیچ کر یہاں سے چلا گیا۔ اب اسے لگا کہ حالات ویسے نہیں رہے، وہ اس گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے مقابل کھڑے طیب حبیب کو لگا جیسے اس بنگلے کی ایک ایک اینٹ پوری قوت سے ان کے سر پہ آ گری ہو اور وہ دھیرے دھیرے زخمی ہو رہے ہیں، اندر سے، باہر سے، ہر طرف سے زخمی۔ کیا اس نے اس نے تم سے خود کہا یہ سب؟ انہوں نے بڑی بہت مشکل سے زبان کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا، جبکہ ہمدان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے ایک دن اسے فون پہ کسی سے اس گھر کی ڈیل کرتے سنا تھا۔ میں اس پر بہت غصہ ہوا کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہے، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی، اور پھر وہ مجھے یہ کھوکھلی مجبوریاں بتا کر یہاں سے چلا گیا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے بے ساختہ انہیں گلے لگا لیا۔ طیب حبیب نے نہایت ضبط سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہمدان نے بارہا انہیں اپنے گھر چلنے کے لیے کہا، مگر وہ ایک خوددار انسان تھے۔ وہ ابھی اتنے بوڑھے بھی نہیں تھے کہ خود سے کوئی کام نہ کر سکیں، اور حقیقتاً 50 برس کی عمر میں بھی وہ خاصے وجیح نظر آتے تھے۔ مگر ہیشم کے اس ایک قدم نے انہیں جیسے لمحوں میں بوڑھا کر دیا تھا۔ کیا وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے؟ کیا لوگ اتنی جلدی بدل جاتے ہیں؟ کیا خون اتنی جلدی سفید ہو سکتا ہے؟ وہ شدید تکلیف میں تھے۔ ہمدان کے جانے کے بعد ان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اختر زمان کا دیا گیا دھوکہ اور دکھ اس دکھ سے کہیں زیادہ معمولی تھا جو ہیشم کی طرف سے انہیں نصیب میں ملا تھا۔ او ہیشم! ان کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر ان کے گریبان میں جذب ہو گیا تھا۔ وہ تھکے ماندے قدموں سے چلتے ہوئے نہ جانے کب سے اس شہر کی خاک چھان رہے تھے۔ بالآخر انہیں سامنے ایک مسجد نظر آئی۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپائے مسجد کے اندر چلے آئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ کب سے دیکھ رہا ہوں آپ یہاں خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی انہیں دیر تک بیٹھے مسجد میں۔ امام صاحب نے ان سے پوچھ ہی لیا، جب انسان دنیا میں تنہا ہو تو ہر جگہ تنہا ہی نظر آتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ امام صاحب نے بغور ان کا چہرہ دیکھا جو کہ روشن اور پر نور تھا، اور ان کی یہی بات انہیں طیب حبیب کی طرف متوجہ کر گئی۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ تنہا ہیں؟ اگر ایک اچھا انسان اس دنیا میں تنہا ہو
تو اس کے ساتھ صرف اللہ ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی انسان کو آپ سے دور کر کے آپ کو تنہا کرتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں کرتا، بلا شبہ وہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا۔ امام صاحب مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، مگر کیا ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کا بھی بھلا کوئی نعم البدل ہو سکتا تھا؟ طیب حبیب نے مایوسی سے سر جھٹکا، پھر امام صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے مختصر لفظوں میں انہیں اپنی تنہائی کی وجہ بتائی۔ البتہ ہیشم کی زیادتی کو وہ چھپا گئے۔ انہوں نے اپنے گزرے حالات کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ امام صاحب ان کے بیٹے کو غلط نہ سمجھے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، مگر مکمل سچ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ انہیں اب بھی ہیشم کی فکر تھی۔ امام صاحب نے طیب حبیب کو مسجد کے نزدیک ہی واقع اپنے گھر کی پہلی منزل پہ بنے ایک واحد چھوٹے سے کمرے میں رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ دوسری منزل پہ امام صاحب خود اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، جبکہ پہلی منزل پر انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی بنا رکھا تھا جہاں وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ فی الحال طیب حبیب کے لیے یہی کافی تھا۔ وقتی طور پر ہی سے انہیں رہنے کا ٹھکانہ میسر آ گیا تھا۔ وہ اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ امام صاحب کے یوں بنا کسی معاوضے کے انہیں اپنے یہاں رکھنے پر طیب حبیب نے ان سے مدرسے کے بچوں کو پڑھانے کی درخواست کی تھی، جس پر امام صاحب نے خوش دلی سے کہا تھا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ جبکہ وہ مطمئن انداز میں گہری سانس لے کر رہ گئے۔ مدرسے کے بچوں کو پڑھانے کے بعد انہوں نے قرآن کی تلاوت کے لیے جیسے ہی قرآن پاک کھولا، سامنے قرآن کے صفحے پر جس آیات پر ان کی پہلی نظر پڑی وہ بے ساختہ ان کی آنکھیں نم کر گئی۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے، مگر میں اس قابل کہاں ہوں میرے اللہ، میں تو محض تیرا ایک حقیر سا بندہ ہوں۔ وہ سجدے میں سر رکھ کر بے اختیار رو دیے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نمازیں اور سجدے طویل ہوتے گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے نماز یا قرآن نہیں پڑھتے تھے، وہ تب بھی نماز اور قرآن کے اتنے ہی پابند تھے جب ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، اور اب بھی جب ان کی زندگی ویسی نہیں تھی۔ مگر آج اللہ نے قرآن کے ذریعے انہیں ان کا اعتماد اور امید واپس لوٹائی تھی۔ وہ ایک بار پھر پر امید تھے اپنے ہر سفر کے لیے، آنے والے کل کے لیے۔ اس دن وہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب ایک مانوس آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ارے فضل صاحب آپ! ان کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، اور ان کے فضل صاحب کہنے پر فضل الدین کی آنکھوں میں نمی سی ابھری، پھر وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ فضل الدین ایک قدرے غریب اور بوڑھے انسان تھے، انہیں آج تک کسی نے اتنی عزت سے صاحب نہیں کہا تھا، تبھی شاید اس قدر عزت و احترام پر وہ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ وہ بھی روزانہ اسی مسجد میں نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے۔ طیب حبیب کی اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ طیب صاحب، میں نے آپ کو امام صاحب سے بات کرتے سنا تھا، آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ دراصل میں جہاں ملازم ہوں وہاں ان کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک مرد ملازم کی ضرورت ہے۔ وہ بچہ بہت دنوں سے بیمار ہے۔ اگر آپ یہ ملازمت کرنا چاہیں تو میرے ساتھ کل ان کے گھر چل سکتے ہیں، مگر رہنا بھی وہیں سرونٹ کوارٹر میں ہوگا۔ فضل الدین نے جیسے انہیں ساری تفصیل بتائی۔ طیب حبیب لمحے بھر کو تو حیرت زدہ سے انہیں دیکھے گئے، پھر جیسے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور چلوں گا۔ بہت شکریہ فضل صاحب، خوش رہیں۔ اب میں چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ وہ نرمی سے ان کا کندھا تھپک کر مسجد سے باہر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ طیب حبیب نے اللہ کی اتاری گئی ایک اور بھلائی پر اس کا دل سے شکر ادا کیا تھا۔ جیسا کہ طے پایا تھا، ٹھیک اگلے دن فضل دین انہیں اس بنگلے میں لے آئے تھے جہاں وہ ملازم تھے۔ اونچے وسیع و ریز بنگلے کو دیکھتے ہوئے طیب حبیب کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی، مگر پھر اندر داخل ہونے سے قبل ہی وہ لمحہ بھر کو اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔
ہاں، وہ آخری بار 4 سال پہلے اس گھر میں آئے تھے۔ اس علاقہ کو دیکھ کر وہ فضل الدین سے کہہ رہے تھے وہ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں، مگر انہیں یوں محسوس ہوا کہ شاید وہ کبھی کسی ضروری کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہوں اور انہیں یاد نہ رہا ہو۔ بہرحال اب یہاں سے واپس پلٹنا ٹھیک نہیں تھا، اور ممکن ہے اب یہاں کوئی اور رہتا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ گہری سانس لے کر فضل دین کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ سرسبز لان میں لگے ڈھیروں پھول پودے قدرے مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے تھے، گویا کچھ عرصے سے ان پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی تھی۔ تبھی نفیس سی ساڑی میں ملبوس، ہاتھ میں قیمتی پرس تھامے ایک عورت لان میں چلی آئی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر اس کی گردن کچھ اس طرح سے اٹھی ہوئی تھی کہ انداز میں حد درجہ غرور جھلکتا تھا۔ فضل الدین نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ میڈم، یہ ہیں طیب حبیب، میں نے موسیٰ بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے لایا ہوں۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے فضل نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر ان دونوں کو اپنی جگہ پتھر بنے دیکھ کر وہ جیسے ٹھٹک گیا۔ طیب اپنا اندیشہ درست ثابت ہونے پر شوق کی عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ سامنے کھڑی یہ عورت ان کی مرحومہ زوجہ نائلہ کی چھوٹی بہن شہلا تھی، جس کے شوہر سمیع کے انتقال کو اب 4 برس گزر چکے تھے۔ پہلی اور آخری بار وہ اس گھر میں سمیع کی میت ہی پر آئے تھے، جبکہ شہلا بھی انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ طیب بھائی، یہ سب کیا ہے؟ وہ جیسے سنبھل کر بولی تھی۔ وہ اپنی مالکن کے اس قدر سلجھے ہوئے اور نرم انداز پر فضل الدین کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی تھیں، جسے شہلا نے اس لمحے محسوس کر کے بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ اپنی ذات کا غرور ایک جگہ، مگر سامنے کھڑے شخص اس کی مرحومہ بہن کے شوہر رہ چکے تھے، اس پر ان کا احترام لازم تھا۔ کچھ نہیں مسز شہلا، بس یوں سمجھے کہ حالات نے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ بدک تمام مسکرائے۔ مگر طیب بھائی، میں آپ کو اجرت پر کیسے رکھ سکتی ہوں؟ اگر آپ کو مالی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے قرضہ ہی سمجھ کر ادھار لے سکتے ہیں۔ اس نے احتراماً انہیں پیشکش کی، جبکہ طیب گہری سانس لے کر رہ گئے۔ اب یہ سلسلہ تو عمر بھر کا ہے، کبھی نہ کبھی تو اجرت پر کام کرنا ہی ہے، تو پھر آج سے کیوں نہیں؟ آپ فکر مت کریں، میں موسیٰ کی اچھے سے دیکھ بھال کروں گا۔ جواباً وہ نرمی سے بولے تھے۔ اب کہ میں شہلا محض سر ہلا کے رہ گئی اور افضل دین کو باقی ہدایات کرتے ہوئے بنگلے کے داخلی گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ طیب حبیب نے فضل الدین کی آنکھوں میں چھپی حیرت بھانپتے ہوئے انہیں مختصراً اپنا اور شہلا کا رشتہ بتایا تھا، جس پر فضل نے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں موسیٰ کے کمرے میں چلے آئے تھے، اور اس کے کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے، جو کہ حد درجہ بکھرا ہوا تھا۔ بچپن میں ہیشم کا کمرہ بھی تو اکثر ایسے ہی بکھرا رہتا تھا، جسے وہ ہمیشہ خود سے صاف کیا کرتے تھے۔ اگلے ہی پل ان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم پھیکی پڑی تھی۔ وہ ان تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اب بیڈ پر لیٹے 8 سالہ موسیٰ کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے آخری بار اسے اس کے والد سمیع کے انتقال پر دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت سا صحت مند بچہ اب انہیں پہلی نظر میں ہی بے حد پیارا لگا، جو کہ اب قدرے کمزور نظر آتا تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی اچانک وہ اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھے کھلونے اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکنے لگا۔ جسٹ گو فرام مائی روم، چلے جائے میرے کمرے سے۔ اس کی حرکتوں سے حقیقتاً اس کی ضدی طبیعت کا اندازہ ہوتا تھا۔ طیب حبیب نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ساتھ کھڑے فضل کو دیکھا۔ طیب صاحب، دراصل کچھ دنوں بعد ہی شہلا میڈم دوسری شادی کر رہی ہیں، کیونکہ سمیع صاحب کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی سے سارا بزنس شہلا میڈم سنبھالتی تھی، تو وہیں انہیں سمیع صاحب کے ایک بزنس پارٹنر نے شادی کی پیشکش کی تھی، جبکہ اپنی کم عمری کے باعث وہ راضی ہو گئی
اور جب سے یہ بات موسیٰ بیٹے کو معلوم ہوئی ہے، یہ بیمار رہنے لگا ہے، بخار کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ کچھ شہلا میڈم بھی بزنس کے باعث اس کی جانب سے لاپرواہ ہو گئی ہیں، لہٰذا چڑچڑا پن اس کی طبیعت کا حصہ بن گیا ہے۔ فضل الدین دھیمی آواز میں سرگوشی کی صورت میں کہنے لگا۔ یہ سب سن کر طیب حبیب محض تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے۔ انہیں شاید شہلا سے اس قسم کی امید نہیں تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ نرمی سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ موسیٰ، اسپاٹ انداز میں جواب آیا۔ آپ یہ بستر سے کیوں لگ گئے ہیں، جبکہ آپ کے جتنے بچوں کو تو ہر کام میں شیر کی طرح پھرتی دکھانی چاہیے، وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ ایک دم موسیٰ نے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا، جن کے چہرے پر اس کے لیے نرمی اور شفقت کا تاثر تھا۔ اس معاملے میں اس اس کی حس یقیناً عام بچوں سے تیز تھی۔ وہ لوگوں کے چہروں پر اپنے لیے آئے تاثر کو فوراً پہچان لیتا تھا، جیسا کہ اکثر اس کی ماں اور گھر کے ملازم اس کی ضدی طبیعت کی وجہ سے اب اس کے کمرے میں ہی آتے نہیں تھے، اور اگر آتے بھی تو زچ ہو کر چلے جاتے، مگر کبھی کوئی اس کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش نہیں آتا تھا۔ موسیٰ بیٹے، یہ آپ کے خالو ہیں، فضل بابا نے آگے بڑھ کر اس کا کمبل درست کرتے ہوئے کہا، گویا اس کا ایک نئے رشتے سے تعارف کروایا، جبکہ طیب حبیب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، پھر جیسے دھیرے سے مسکرائے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ فضل نے موسیٰ سے ان کا تعارف ایک رشتے کی حیثیت سے کیوں کروایا تھا، کیونکہ سامنے بیٹھا وہ بچہ جسے شاید زندگی میں کبھی ٹھیک سے اپنے والدین کی توجہ نہیں ملی تھی۔ وہ 4 سال کا تھا جب والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ بزنس سنبھالنے میں مصروف ہو گئی، اور جبکہ اس کی ماں دوسری شادی کر رہی ہے تو یقیناً موسیٰ اسی بات سے خوف زدہ ہے کہ ستیلے باپ کا نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ انہوں نے ایک عمر گزاری تھی، وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کے بچے کو حقیقتاً کسی ملازم کے اس کے دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی اپنے کی محبت اور توجہ کی ضرورت تھی۔ آلو؟ موسیٰ نے اپنی بڑی سرمئی آنکھوں کو گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ ہم ہیں آپ کے خالو، کہتے ساتھ ہی وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے۔ تو پھر میری خالہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہر خالو کے ساتھ ایک خالہ ہوتی ہے، وہ پرجوش انداز میں بولا تھا۔ اس کے اس انداز پر طیب حبیب دھیرے سے ہنس پڑے، پھر جیسے انہیں اپنی شریک حیات کا سوچتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک مداس مسکراہٹ ڈر آئی تھی۔ وہ اللہ کے پاس ہیں، اسی کی امانت تھی، وہ بھی چلی گئی میرے بابا کی طرح، وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولا۔ طیب حبیب کو اس کی آواز میں نمی سی محسوس ہوئی، انہوں نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، اور جیسے عرصے بعد یوں کسی کی محبت ملنے پر موسیٰ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آپ کو معلوم ہے ماما دوسری شادی کریں گی تو میرے بابا دوسرے آ جائیں گے، مگر پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، اور میرے بابا جیسے تو نہیں ہوں گے۔ اوہوں، بہادر بچے ایسے نہیں روتے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ مجھے بہادر اور شیر کی طرح کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر خفگی سے انہیں دیکھا، جبکہ وہ دھیرے سے مسکرا دیے، تاکہ تمہیں کوئی بھی کمزور سمجھ کر ٹھوکر نہ لگا سکے بیٹا۔ پھر کچھ دیر میں انہوں نے بلاخر اسے بہلا پھسلا کر سوپ پلایا اور دوائیاں دے دی تھی، جبکہ اب موسیٰ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ ایک محبت بھری نظر سوئے ہوئے موسیٰ پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئے اور دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ انہیں اس گھر میں آئے اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ حسب توقع شہلا ان سے کافی خوش تھی، مگر شاہد وہ خوش نہیں تھے۔ شہلا کا یوں روز وقت بے وقت باہر جانا، پھر اس کی جانب سے موسیٰ کے لیے اس قدر لاپرواہی، انہیں ایک دم شدید دکھ اور تاسف نے آ گھیرا تھا۔ اگلے دن انہیں یہ معلوم ہوا کہ شہلا نے شادی کر لی تھی، اور اب اس کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اس سے اگلی خبر مزید غمزدہ اور تکلیف دہ تھی۔ شہلا نے ایک ہفتہ قبل جس ارسل نامی بندے سے شادی کی تھی، اسی دن سمی کی چھوڑی ہوئی دولت
اور اپنی ساری جائیداد بھی اس کے نام کر دی تھی، جبکہ آج شہلا اور ارسل کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر انہیں شدید ڈسٹرب کر رہی تھی۔ انہیں موسیٰ کی فکر تھی۔ جو بھی تھا، آخر شہلا اس کی ماں تھی، اور اب وہ معصوم بچہ تنہا کیسے رہے گا؟ اس ایک سوال نے ان کی تمام سوچوں کے در بند کر دیے تھے۔ شہلا کی میت پر بہت کم لوگ موجود تھے، چنانچہ افسوس کرنے کے لیے آنے والے ان چند لوگوں کو طیب حبیب اور فضل دین بابا ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو موسیٰ بیٹے کی فکر ہے طیب صاحب، فضل دین مغموم لہجے میں بولے تھے۔ ہوں، میں بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے قدرے فکر مندی سے کہا، طیب صاحب، آپ موسیٰ بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ دیکھیں، آپ خود بھی تنہا ہیں، اور پھر آپ تو اس کے رشتے دار بھی ہیں۔ بھلا آپ سے بہتر اس کی دیکھ بھال کون کر سکتا ہے؟ فضل الدین نے نرمی سے انہیں سمجھانا چاہا، مگر میں کیسے؟ موسیٰ کو میں دے ہی کیا سکتا ہوں؟ وہ ہولے سے بڑبڑائے تھے، جبکہ فضل الدین نے ان کی سرگوشی سن چکے تھے۔ اللہ ہے نا آپ دونوں کا کارساز، مگر انسانوں کی اس دنیا میں آپ دونوں کا ایک دوسرے کے سوا اور کوئی نہیں ہے طیب صاحب۔ فضل دین کی وہ بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگے، اور حقیقت بھی یہی تھی، ان کے علاوہ موسیٰ کا یہاں اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور پھر مرحومہ شہلا اور مرحوم ارسل پر وہ محض افسوس ہی کر سکتے تھے، کیونکہ ارسل نے دولت کی محبت میں شہلا سے شادی کی تھی، اور جبکہ شہلا نے ارسل کی محبت میں اپنی تمام دولت اس کے نام کر دی تھی۔ مگر کیا ہاتھ آیا ان دونوں کے؟ بھلا اس دنیا میں مال اور انسان بھی عمر بھر کسی کا رہا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دکھ سے سوچا تھا۔ شہلا کی وفات کے بعد موسیٰ نے رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی۔ خون کے رشتوں سے انسان کی محبت فطری ہوتی ہے، پھر تو وہ اس کی اپنی ماں تھی، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طیب حبیب کی محبت اور توجہ سے وہ دھیرے دھیرے سنبھلنے لگا تھا۔ اس دن فضل دین کی باتوں پر غور کرنے کے بعد انہوں نے بلاخر بہت سوچ سمجھ کر یہ اہم فیصلہ کیا تھا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ رہیں گے، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ موسیٰ ان کی ضرورت تھی، اور شاید ان کا بھی اب اس بھری دنیا میں موسیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے نم آنکھوں سمیت سوتے ہوئے موسیٰ کی پیشانی چومی اور تھکے تھکے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ موسیٰ کے بہترین مستقبل کے لیے اب کوئی نوکری تلاش کرنی ہوگی، پھر وہ اپنی کمائی گئی دولت سے موسیٰ اور اپنے لیے کوئی ٹھکانہ دیکھیں گے، اور اس گھر کو موسیٰ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جب وہ بڑا ہوگا اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا، کیونکہ یہ گھر اس کی مرحومہ ماں کی واحد نشانی تھی جو وہ صرف اس کے لیے چھوڑ کے گئی تھی۔ بالآخر بہت جدوجہد کے بعد طیب حبیب کو ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کی جاب مل گئی تھی۔ گزرے دنوں پیش آنے والے حالات کے مد نظر ان کے لیے یہ بھی اتنا کافی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس عمر میں اب انہیں کوئی مشکل ہی اچھی جاب مل سکتی تھی، جبکہ ان کی ڈگریوں کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، اور ان کے سارے ضروری کاغذات تو ویسے ہی اس گھر میں تھے جو ہیشم نے بیچ دیا تھا۔ انہوں نے ہولے سے سر جھٹکا اور پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی روزمرہ زندگی میں محض ایک جاب کا فرق آیا تھا۔ البتہ مدرسے میں بچوں کو وہ اب بھی پہلے کی طرح پڑھایا کرتے تھے، مگر شاید اور بھی بہت کچھ تھا جو بدل چکا تھا۔ وہ موسیٰ کی معصوم صورت کو تصور میں دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکرا دیے۔ اس دن وہ گھر آئے تو حسب معمول موسیٰ نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ چلو موسیٰ بیٹے، کھانا کھا لو، انہوں نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا، جنہیں دیکھتے ہی سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ حسب توقع ان کے کمبل ہٹانے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے نہیں کھانا بابا، یہ دلیا وغیرہ۔ بے ساختگی میں اس کے منہ سے بابا نکلا تھا۔ لمحے بھر کے لیے تو طیب حبیب بھی جیسے اپنی جگہ طاقت رہ گئے تھے، کہ جیسے سنبھل کر ہولے سے مسکرائے، نہیں، میں نے آج اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کی پسندیدہ ڈش بریانی بنائی ہے، انہوں نے حشاش بچاش لہجے میں کہتے ہوئے، جیسے ماحول پہ اب
अस्थायी अफसर्दगी को कम करना चाहा। क्या मैं आपको बाबा कह सकता हूँ? मूसा ने कदरे झिझक कर उनसे पूछा, और तैयब हबीब को लगा गोया उनके मुर्दा वजूद में किसी ने रूह फूंक दी हो। बिल्कुल, आज से मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ। उसने बेख्तियार अपने छोटे छोटे हाथ उनके चेहरे पर रखे। आप रो रहे हैं बाबा? उससे उनके चेहरे पर नमी वाज़ेह महसूस हुई थी। नहीं, मैं रो नहीं रहा। ये मेरे खुश होने का अंदाज है। वो धीरे से हंस कर बोले, जबकि मूसा ने पुरसकून अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना सर उनकी गोद में रख दिया। वक्त ने तेजी से उड़ान भरी थी। तैयब हबीब अपनी काबिलियत और मेहनत के नतीजे में कुछ अरसा कराची के एक होटल में आला ओहदे में फाइज रहे थे। फिर मजीद दिन रात की मेहनत और कामयाबी ने उन्हें एक होटल का मालिक बना दिया था। ऐसे उन्होंने कराची और लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े होटल्स तामीर करवाए थे, और वो आज उन सब के मालिक थे। जबकि मूसा को भी इसी शोबे में खासी दिलचस्पी थी, तो वो भी अभी इनके साथ मिलकर होटल्स की डीलिंग वगैरह संभालता था। और आज वो दोनों इस माशरे में इज्जत और एहतराम और सताइश भरी नज़रों से देखे जाते थे। कहाँ जाने की तैयारी है हैंडसम बाबा? आवाज़ पर तैयब साहब ने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ चौखट पर मूसा खड़ा था। उसकी सुरमई आंखें मुस्कुरा रही थीं। त्याजीन और सुरमई टी शर्ट में वो बहुत खूबरू लग रहा था। इफ्तिखार की बेटी की शादी है आज, और मैं अकेला नहीं जा रहा, बल्कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहते हुए जैसे उसे याद दिलाना चाहा। बाबा, आप जानते हैं कि मुझ पे शादी ब्याह जैसी तकरीबात में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो खफा नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, अपनी शादी में तो जाओगे ना बरखुरदार? उन्होंने अबरू झुकाकर सवालिया नजरों से उससे पूछा, जबकि मूसा महज पहलू बदल कर रह गया। ओके, चल रहा हूँ, मगर सिर्फ आपके लिए, कहते साथ ही वो तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। तैयब साहब को अपने दोस्त इफ्तिखार की बेटी की शादी में मूसा के लिए एक लड़की पसंद आई थी। शक्ल सूरत से भी वो खूबसूरत थी, मगर बातचीत में भी महज़्ज़ब और सलीकामंद लगती थी। और फिर बात आगे बढ़ाने पर अमल ज़रियाब की मुलाकात मूसा से हुई, और यूं उनकी रजामंदी से एक माह बाद उनका निकाह हो गया था। मूसा ने बेख्तियार सर उठाकर देखा। सामने का मंजर धुंधलाने लगा था। अचानक उसे अपने चेहरे पर नमी सी महसूस हुई। शायद वो रो रहा था। हाँ, वो वाकई रो रहा था। सामने बैठे फजल दीन बाबा की आंखें भी नम थी। मतलब वो माजी से हाल में वापस लौट आए थे। तैयब हबीब उसके सगे बाप नहीं थे, रिश्ते में वो उसके खालू थे, मगर वो ये भी जानता था कि उन्होंने उसे सगे बाप जैसी ही मोहब्बत दी थी। वो अब तक लाइल्म था, तो सिर्फ इस बात से कि उन्होंने अपनी जिंदगी में तन्हा इतने दुख, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की थी। मूसा को बेसाख्ता अपनी आंखों में चुभन सी महसूस हुई थी। कुछ देर पहले रेस्टोरेंट में अमल की कही गई बातें उसके जहन में हथौड़े की मानद बरस रही थी। मूसा, मेरी ख्वाहिश है कि हम शादी के बाद अलग घर में रहें। पापा ने तुम्हारी और मेरी शादी के लिए मुझे तोहफे में एक घर दिया है। वैसे भी तैयब अंकल कौन सा तुम्हारे सगे बाबा हैं? तुम सारी जिंदगी तो उनके साथ नहीं रह सकते ना? उसमें मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी, तो वो खामोशी से उठकर वहां से चला आया था। मगर अब मूसा ने अमल से इस मौजू पर बात करने का सोच लिया था, और अब उसका फैसला अटल था। सुनहरी सहपैर अब सुरमई शाम में ढल रही थी जब वो धीरे धीरे कदम उठाते घर में दाखिल हुआ। लाउंज में बैठे किसी किताब का मुतालिया करते हुए तैयब साहब ने किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए नजरें उठाकर सामने देखा। उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर मूसा होले से मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पे थकन वाज़ेह थी। क्या हुआ मूसा? कुछ परेशान लग रहे हो, और तुम्हारी आंखें भी सुरख हो रही हैं। वो बगौर जांचती नजरों से उसे देख रहे थे। कुछ नहीं बाबा, बस जरा सर में दर्द था। उनके मुकाबिल सोफे पर बैठते हुए कदरे धीमे लहजे में बोला था। सर में दर्द था तो तुमने कोई मेडिसिन क्यों नहीं ली और मुझे क्यों नहीं बताया? वो फिक्रमंदी से गोया हुए।
جبکہ موسیٰ نظریں اٹھا کر چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں اپنی زندگی کے بارے میں، ہیشم بھائی کے بارے میں؟ کیا وہ میرے کچھ نہیں لگتے تھے؟ اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ ڈر آئی تھی، جبکہ طیب حبیب شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ واقعی شاکڈ تھے، بے یقین تھے۔ یہ بات ان کے لیے شدید حیران کن تھی کہ یہ سوال ان سے کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ کر رہا تھا۔ مگر پھر چند لمحوں میں ہی وہ اپنے تاثرات چھپا گئے، ساتھ ہی ایک شکوہ کنا نگاہ اندر داخل ہوتے ہوئے فضل پابا پر ڈالی تھی۔ فضل الدین کے علاوہ بھلا کون ان کا رازدار تھا؟ کیا بتاتا بیٹا، جب بتانے کا کچھ تھا ہی نہیں؟ وہ قدرے سنبھل کر م، بے دقت تمام مسکرائے، جبکہ موسیٰ نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ چاہ کر بھی انہیں یہ نہیں بتا پایا کہ وہ کل سے ہیشم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب کوئی معلومات ہاتھ نہ آئی وہ تھک ہار کر واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ مگر کیا اسے بابا کو یہ بتانا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ انہیں یہ بتا کر مزید دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی سوچ کی نفی کی۔ مگر بابا، ایک بار تو کہتے، کیوں آپ نے اپنے اندر اتنا دکھ چھپا رکھا ہے؟ کیوں میرے لیے تنہا اتنی مشکلوں کا سامنا کیا؟ اگر یہی سب تمہارے سگے والد تمہارے لیے کرتے تو کیا تم ان سے بھی یہی سوال پوچھتے موسیٰ؟ وہ تھکاوٹ بھرے انداز میں مسکرائے۔ البتہ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ نہیں بابا، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ آپ کی ڈائری میں نے ایک بار وہ قول پڑھا تھا، رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ طیب حبیب نے محبت سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے سرخی پھیلی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ شدت جذبات سے موسیٰ کہہ رہا تھا، اس کی حقیقی مثال آپ ہیں بابا۔ آپ سے زیادہ میرے لیے کوئی اپنا نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ سے زیادہ محبت مجھے کبھی کسی نے نہیں دی۔ میرے لیے میرے باپ، میرے بہترین دوست، سب کچھ آپ ہے۔ اور طیب حبیب کو لگا جیسے انہیں ان کی زندگی کی تمام متاع مل گئی ہو۔ بے شک اللہ نے انہیں بہترین سے نوازا تھا، البتہ ان کا بیٹا ہیشم اب بھی ان کی دعاؤں میں شامل تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے لیے صدقے دل سے دعا گو تھے۔ وہ گھر اتنا چھوٹا تھا، ایک کمرے سے اگر کوئی فرد آواز دیتا تو دوسرے کمرے میں بیٹھا شخص وہ آواز بآسانی سن سکتا تھا، جبکہ ہیشم کب سے آوازیں دے دے کر تھک چکا تھا، مگر اس کی بیوی اور بیٹے میں سے اب تک کوئی اسے جواب دینے نہیں آیا تھا۔ اس نے بے بسی سے سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی سے بھرے جگ کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے پاپا؟ کیوں اتنی آوازیں لگا رہے ہیں؟ 17 سالہ ارمان کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اکتا کر بولا، بیٹا مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی دو۔ ہیشم کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ اس نے افسردگی سے اپنی ٹانگوں کی جانب دیکھا۔ 3 سال قبل ایک ایکسیڈنٹ کے باعث اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اب چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا تو اس کی بیوی مشل مکمل طور پر اس کی جانب سے لاپرواہ ہو گئی تھی، جبکہ اس کا بیٹا ارمان بیزاری ہی صحیح مگر کبھی کبھی اس کے چند ایک کام کر دیا کرتا تھا۔ ارمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا اور اپنے موبائل پر پیغام لکھتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ پھر ہیشم کی نکاحت زدہ آواز پر اس نے غصے سے بھری خفگی سے گلاس میں پانی انڈیلا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لے، ویسے حد ہے پاپا، سامنے ہی جگ رکھا ہے، مگر آپ بھلا خود سے کام کرنے کے عادی کہاں ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہیشم کے گلے میں کانٹے سے اگنے لگے۔ پانی کا گھونٹ اتارنا مشکل ہو گیا، آنکھوں میں بے ساختہ نمی در آئی۔ اس سے اس سے اچھا تو اس کا بیٹا تھا جو کم از کم جو بھی تھا اس کے سامنے تو تھا، مگر ہیشم طیب کیا تھا؟ اپنے مخلص، بے حد محبت کرنے والے باپ کو دھوکہ دینے والا ایک خود غرض بیٹا، جس نے ان کی لا علمی کا
فائدہ اٹھا کر ان کا سب کچھ بیچ ڈالا۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل کے کنارے پر رکھا اور لرزتے ہاتھوں سے سائڈ دراز کھولنا چاہا۔ اس میں سے ایک سیاہ رنگ کی ڈائری نکال کر اس نے دراز بند کر دیا تھا۔ اس ڈائری کو کھولتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چند صفحوں کو پلٹنے پر ہیشم کی نگاہیں اس کی ایک صفحے پر گویا جم سی گئیں۔ وہاں بھی اس کے بابا طیب حبیب نے حسب عادت ڈائری کے ہر صفحے کی طرح اس پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک لکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ اور ہیشم طیب کا ضب بلاخر جواب دے گیا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، بابا مجھے معاف کر دے بابا۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں پر اس گھر کے در و دیوار لرز کر رہ گئے تھے، مگر اب یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شاید ہیشم طیب نے بہت دیر کر دی تھی، شاید بہت زیادہ۔ موسیٰ نے عمل کو فون کر کے باہر ملنے کا کہا تھا، لہٰذا کچھ ہی دیر میں وہ اس کے گھر کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اگلے ہی پل اسے سامنے سے عمل آتی دکھائی دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ڈر آئی، گویا اسے یقین ہو کہ موسیٰ نے بالآخر اس کی خواہش کو قبول کر لیا ہے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان یوں ہی خاموشی چھائی رہی، پھر گاڑی ایک جھٹکے سے عالی شان ہوٹل کے سامنے رکی۔ عمل نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، کیا ہم یہاں ڈنر کریں گے؟ مگر یہ ہوٹل تو تمہارا۔ تبھی موسیٰ نے نہایت سر انداز میں اس کی بات وہیں کاٹ دی، میرا نہیں، میرے بابا طیب حبیب مالک ہیں اس ہوٹل کے۔ جبکہ وہ لمحے بھر کو بنا پلکیں جھپکائے خاموشی سے اسے دیکھے گی۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میں انہیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہوں کیونکہ وہ کون سا میرے سگے بابا ہیں؟ مگر آج میں تم سے پوچھتا ہوں مسز عمر، اگر وہ میرے والد سگے ہوتے تو میں کیسے یقین کر لوں کہ تب تمہاری یہ سوچ یا خواہش بدل جاتی؟ اور وہ جواب میں کچھ نہ بول سکی۔ اب تک وہ سوچتی آئی تھی کہ وہ اپنے پاپا کے کہنے پر یہ سب کر رہی تھی، مگر در حقیقت وہ خود بھی موسیٰ کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ عمل کا سر بے اختیار جھک گیا۔ یہ جو ہوٹل ہے نا، ایسے اور بہت سے ہوٹل کے مالک طیب حبیب ہے، اور یہ سب انہوں نے اپنی محنت اور قابلیت سے حاصل کیا تھا، صرف میری اچھی پرورش کے لیے، تاکہ مجھے زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ عمل کو بے ساختہ شرمندگی کے احساس نے آ گھیرا۔ وہ ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک آواز پھر گاڑی میں گونجی تھی، جانتی ہو تمہارے بابا نے تمہارا ہاتھ موسیٰ بن سمی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ طیب حبیب کے بیٹے موسیٰ کے ہاتھ میں دیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید زندگی میں کبھی ان کی بیٹی کو برا وقت نہ دیکھنا پڑے، اور تم کہتی ہو میں انہیں چھوڑ دوں، اپنے اندر کے احساسات کو مار دوں۔ کہو کیا اب بھی چھوڑ دوں انہیں؟ وہ غم و غصے کے عالم میں قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ عمل کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی سی ابھری۔ بعض دفعہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے لیے چند لمحے ہی کافی ہوتے ہیں، جبکہ بعض دفعہ پوری زندگی گزر جاتی ہے مگر انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ لہٰذا عمل کو بھی موسیٰ کی باتوں سے ان چند لمحوں میں شدت سے یہ احساس ہو گیا تھا وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی۔ وہ صرف موسیٰ کو اس کے پالنے والے باپ سے نہیں بلکہ ایک بہترین دوست سے، حتیٰ کہ محبت اور احساس کے رشتے سے جدا کر رہی تھی۔ اس دنیا میں خون کے رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن اگر ہر خون کا رشتہ اتنا ہی خالص ہوتا تو کبھی آپ کا کوئی اپنا اس شفاف دنیا میں آپ کو تنہا نہ چھوڑتا۔ جبکہ کچھ رشتے احساس اور محبت کے ہوتے ہیں جنہیں صرف وہی نبھا سکتا ہے جو انہیں خالص دل سے نبھانا جانتا ہو۔ I'm sorry موسیٰ، مجھے معاف کر دو۔ وہ بے اختیار رو دی۔ موسیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے پھر سے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ گاڑی اب تیزی سے سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گے نا؟ ہاں، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے کتنی غلط خواہش کا اظہار کیا تھا تم سے، جس خواہش کو حاصل کر کے
مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ وہ ایک کھوکھلی لا حاصل سی خواہش۔ اس نے فسردگی سے سر جھٹکا اور لب بھینچے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی طویل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے عمل کا دل اندر ہی ڈوب رہا تھا۔ وہ اس کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی دھیمی آواز میں کہنے لگی، تو مجھے گھر چھوڑ دو۔ اب کہ موسیٰ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کچھ دیر ہی میں گاڑی اس کے بنگلے کے پورچ میں آ رکی تھی۔ عمل نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کے بنگلے کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر اسے۔ اس میں یہ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ موسیٰ اسے اپنے گھر کیوں لے آیا تھا۔ کچھ دنوں بعد تمہیں رخصت ہو کر اسی گھر میں آنا ہے، تو کیا تم اب بھی اپنے اس گھر میں نہیں چلو گی؟ موسیٰ نے مسکراتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور عمل کا دل جیسے ڈھیروں بوجھ سے آزاد ہوا تھا۔ موسیٰ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کا شوہر اب اس سے ناراض نہیں تھا۔ ضرور، ضرور چلوں گی۔ سیاہ آنکھوں میں امڑتی نمی کو چھپائے وہ بے اختیار مسکرائی۔ شکریہ موسیٰ بن سمی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کس لیے؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائیں۔ مجھے محبت اور احساس کے رشتوں سے آشنا کرانے کے لیے۔ عمل نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، جہاں موسیٰ بن سمی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی طرف ذرا سا جھک کر ہولے سے سرگوشی کی۔ شکریہ مسز عمل موسیٰ۔ کس لیے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ میرا مان رکھنے کے لیے، موسیٰ نے نرم مگر دھیمی آواز میں کہا تھا، اور مسز عمل موسیٰ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے گھر کے لان میں داخل ہوئے، جبکہ لان کے عین وسط میں کرسی پر براجمان طیب حبیب کے چہرے پر ان دونوں کو آتے دیکھ کر ایک پرسکون مسکراہٹ در آئی تھی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ عمل نے سلام میں پہل کرتے ہوئے ان کا حال دریافت کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ I'm sorry انکل، شاید میں اس قابل نہیں کہ آپ کی بیٹی بن سکوں، مگر ایک بہترین بہو بننے کی کوشش کروں گی۔ وہ سر جھکائے دھیمی انداز میں بولی۔ اس کی بات پر طیب نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اوہو، بیٹیاں کبھی معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی، اور تمہیں بہترین بہو بننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم پہلے ہی میری بہت اچھی بیٹی ہو۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ طیب حبیبی مطمئن سے ہو کر مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، موسیٰ کی شادی کے بعد وہ اسے اور عمل کو لاہور بھیج دیں گے، کیونکہ لاہور میں انہیں ایک پروجیکٹ پر کام کرنا تھا جسے اب موسیٰ نے سنبھالنا تھا۔ جبکہ ان سے قدرے فاصلے پر کھڑے موسیٰ کو بھی اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر افق کی جانب دیکھا، اور پھر سامنے کھڑی ان دو شخصیت کو جو اس کی زندگی کی متاع حیات تھے۔ حالانکہ ان سے خون کا رشتہ نہ تھا، مگر جو رشتہ تھا وہ انمول تھا، اور وہ تھا احساس کا، محبت کا۔